सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास, समी इब्राहिम और राना ताहिर मेरे साथ। मौलाना साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कह दिया फाइनली कि 27 अक्टूबर को दमादम मस्त कलंदर होगा। कुछ इस हवाले से ही बात करेंगे। जी समी साहब। बहुत शुक्रिया अलीना जी। दो अहम वाक़यात। एक तो मौलाना फजलुर रहमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने 27 अक्टूबर का ऐलान किया कि कश्मीर का नाम लेके उन्होंने कहा जलूस निकालेंगे, लेकिन इनका जो जाने की जो जगह है, जो इसका जो हदफ है, वो नई दिल्ली या श्रीनगर नहीं है, डी चौक। वो कहते हैं डी चौक इस्लामाबाद। कश्मीर का नारा लगाते हुए हम जाएंगे इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो कश्मीर का सारा क्राइसिस है ये इमरान खान की हुकूमत ने किया है पैदा। और मौलाना फजलुर रहमान 30 साल या 25 साल वो जिस कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे और करोड़ों रुपए उसके खर्च किए गए, वो भी मौलाना खाते में डाल रहे हैं जनाब इमरान खान साहब के। एक और भी मैं इसकी पूरी तफसील आपको बताऊंगा। नून लीग क्या पॉलिटिक्स कर रही है, पीपल्स पार्टी ने क्या आज गेम की, मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि मौलाना करना क्या चाहते हैं। एक मीटिंग हुई है बिजनेस कम्युनिटी की आर्मी चीफ के साथ, और फिर वही बिजनेस कम्युनिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ भी उनकी मुलाकात। ये हमें ज़राए बता रहे हैं कि आर्मी चीफ ने भी ये बात वाज़े की, प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात वाज़े की बिज़नेस कम्युनिटी से कि मुल्क में बिज़नेस चाहिए। तरक्की इकॉनमी से ही मशरूत होती है और लोगों के हालात ज़िंदगी बेहतर होने चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको बिज़नेस करने की इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन इस आड़ में अगर किसी ने कोई करप्शन की है, अगर कोई माल उसमें बनाना चाह रहा है, कोई टैक्स अवेड करना चाह रहा है, अगर कोई गैर कानूनी तौर से तिजारत करना चाह रहा है, तो उस बात की कतन इजाज़त नहीं दी जाएगी। ख़ास तौर पर आर्मी चीफ ने जो आखिरी सेशन था आर्मी ऑडिटोरियम में, उसमें उन्होंने शिरकत की, उसका होस्ट किया और वहाँ पर तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। वहाँ पे गवर्नमेंट की जो बिज़नेस टीम है वो भी मौजूद थी और जो ताजरों ने बहुत सारी तजावीज़ दी। गवर्नमेंट की बिज़नेस टीम, जो इकॉनमी की टीम है, उन्होंने उन तजावीज़ को देखा, सुना, इस पर गौर किया जाएगा और आर्मी चीफ ने ये यकीन दिलाया कि जो जायज़ चीज़ें हैं बिज़नेस करने के लिए उन पर यकीनन अमल दरामद होगा। लेकिन इस आड़ में अगर कोई ये समझे कि वो जितना मर्ज़ी टैक्स बचा ले, जितना मर्ज़ी गैर कानूनी धंधा कर ले, जितना मर्ज़ी FBI को वो ये सोचे कि मैं चकमा दे दूँगा, अब ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है। ईमानदारी से आप कारोबार करें, ये स्टेक होल्डर्स बैठे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, ये इकोनॉमी की टीम बैठी है, ये उनको आपस में इसको मर्ज करते हैं, एक सिनर्जी क्रिएट करते हैं और फिर आप अपना बिजनेस करें। जो जायज़ काम करने वाले हैं उनको किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और पाकिस्तान की जो सिविल क़यादत है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है सिक्योरिटी से। कोई भी मुल्क उसके बॉर्डर सिक्योर नहीं हो सकते अगर उसकी जो इक्तिसादी हालत है उस मुल्क में, अगर उसकी इकॉनमी ठीक नहीं है। तो ये मोटिव लेके आर्मी चीफ ने और पाकिस्तान आर्मी ने ये सारा इनिशिएटिव लिया और उसका मकसद जो बहुत सारी एक प्रोपेगेंडा चलता है, और बिज़नेस बह गया जी, बिज़नेस नहीं हो रहा जी, बिज़नेस नहीं हो रहा, अब बताएं जी नया पाकिस्तान ठीक है, अच्छा है। ये एक आम जो मुस्लिम लीग नून के जो ताजर हैं या वो जो मुनाफाखोर जो कभी टैक्स देने पे यकीन ही नहीं करते, वो इस तरह की बातें करके बहुत एक मुल्क में उन्होंने एक बयानिया तरतीब दे दिया और हर बंदा जो है ना वो एक मजाक बन गया। लो जी और चुपो, लो जी ये तब्दीली, वो तब्दीली जो यकीनन पाकिस्तानियों के लिए बहुत बेहतर साबित होगी, उसको जिस अंदाज में पेश किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है। और वो जो हुकूमत अगर लॉ इन्फोर्स करने की बात कर रही है, तो जो बिज़नेस में बहुत सारे वो लोग, क्योंकि ये जो यूनियंस बनी हुई हैं, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे उनमें टैक्स देने पे बिलीव नहीं करते। एक आम जो प्रॉब्लम है बिज़नेस कम्युनिटी की कि दुकान है ना जी, बस जी आप इसका फिक्स कर दें, सब दुकानों का ये जी 2000 मुरब्बा फुट है जिसके उसका इतना टैक्स कर दें, 4000 वाले का इतना कर दें। और भाई अगर एक बिज़नेस कर रहा है तो वो 10 करोड़ पे टैक्स देगा, अगर साथ वाला 5 लाख पे कर रहा है तो वो 5 लाख पे देगा। ये क्या बात है कि 2000 स्क्वायर फुट पे ये कर ले, बस यही आप करते रहे। तो ये मुख्तलिफ तरीके उनके
लोगों को बेवकूफ़ बनाने का और फिर हड़ताल करना, लोगों को तंग करना, चीज़ों को गायब करना। तो आर्मी चीफ ने इनिशिएटिव लिया इसका, क्योंकि जो सिक्योरिटी है जो पाकिस्तान की, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है पाकिस्तान की इकॉनमी से, पाकिस्तान की इक़्तिसादियात से। तो वो जो सेमिनार है, वो जो सारा मामला है, फिर वही जो वो जो बिजनेसमैन है, वो उनकी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से भी हुई, और वो सारी चीज़ें जो इनको राना साहब इनकॉर्पोरेट करने की बात की जा रही है। बड़ी ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, जिसमें बिल आखिर एक पेशरफ्त हुई है, और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर वो सजेशंस जो बिज़नेस कम्युनिटी की थी उनको मद्देनज़र रख कर पॉलिसी बनाई जा रही है या उसमें तब्दीलियाँ की जा रही हैं। लेकिन इस मुलाकात में समीर साहब, वज़ीर आज़म ने एक बात वाज़ेह कर दी है कि एहतसाब का अमल जो है, इसमें हम किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आर्मी चीफ ने भी वाज़ेह किया, आर्मी चीफ ने भी ये वाज़ेह किया। कारोबार के नाम पर अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, और कारोबार के नाम पर अगर जो माल बनाया हुआ है उसको कोई बचाने की कोशिश कर रहा है गैर कानूनी, वो नहीं होगी। इस मुल्क में जो जायज़ कारोबार करने वाले हैं, जो कानून की अमलदारी पर यकीन रखने वाले हैं, अगर उनके साथ कोई ज़्यादती है तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन चोरों, लुटेरों और ये जो घुसपैठी हैं, ये जो ब्लैकी हैं, ये जिनके पेट इतने बड़े बड़े मगरमच्छों के, अब वो उनको पेट भरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आ जाइए जी मौलाना फजलुर रहमान पर। मौलाना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अहदाफ बताए हैं कि वो ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं और ये एहतजाज ख़त्म कब होगा। यानी आप ज़रा उनकी ज़ुबानी सुने, उनकी इंटेंशन क्या है, फिर इस पे बात करते हैं। यानी एक बात उन्होंने तय कर दी है कि ना हम कोई नेगोशिएट करेंगे, ना हमारे कोई मुतालबात हैं, हमारा सिर्फ एक ही मामला है जिस पर हम यहाँ से वापस जाएंगे, और वो है हुकूमत को गिराना। अब ये कौन सी हुकूमत है? ये अवाम के वोटों से मुंतखब गवर्नमेंट है, और मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि हम इस हुकूमत को गिराने के लिए आए हैं, जब तक हम इसको गिरा नहीं लेंगे हम वापस नहीं जाएंगे। यानी ये कोई एहतजाज वगैरह नहीं है, कोई मुतालबे नहीं है कि जी आप महंगाई कम कर दें, या आप ये कर दें, आप वो कर, नहीं, बिल्कुल कतई तौर पर ऐसा नहीं है। वो ये कहते हैं कि हम बिल्कुल वापस नहीं जाएंगे इसको गिराए बगैर। और कितनी तैयारी से वो आ रहे हैं, यानी कितना उन्होंने अपने तय मुनज़्ज़म काम किया है, किन किन इदारों से उन्होंने बात की है, कौन सी यूनियंस उनको सपोर्ट कर रही हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको सपोर्ट कर रही हैं। उनकी आप बात सुने तो ऐसा लग रहा है कि सारा पाकिस्तान जो है वो एहतजाज करने के लिए आ रहा है। कोई डॉक्टर है, कोई क्लर्क्स की, सुन लिए खुद उनकी ज़बानी आप सुन लें। अब ये आप यानी वो इस सारे अरसे में अगर गुफ्तो शनीद करते रहें तो ऐसा लग रहा है कि मौलाना जो कश्मीर कमेटी के साबिक चेयरमैन हैं, उनकी जो तरजीहात वो सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को हटाने की रही हैं। जितने बंदों से, जितनी तंजीमों का उन्होंने नाम लिया है, आप यकीन करें कि हफ्तों लगते हैं उन लोगों से काम करना, बात करना। तो मौलाना ने जो सारी एनर्जी अपनी रखी बचा के, वो सिर्फ यही थी कि इन्हीं लोगों को, इन्हीं तंजीमों को किसी तरह उनको कायल करके तो वो इस्लामाबाद आएँ और इमरान खान साहब की, वज़ीर आज़म की गवर्नमेंट को, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ख़त्म करें। ये उन्होंने, अब ये दूसरा मैंने जो आपको शॉर्ट सुनवाया उनका एतराफ़ कि वो किस कदर इस मामले में शिद्दत से वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब उनसे पूछा गया कि ये दूसरी सारी सियासी जमातें आपके साथ हैं, बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, तो उन्होंने कहा ये वो क्या फरसूदा सवाल कर रहे हो, सब हमारे साथ हैं। सुनिए ज़रा क्या फरमाते। ये देखें, वो कह रहे हैं आपका सवाल भी मैं समझ रहा हूँ, आपका सवाल भी मैं समझ रहा हूँ, वो बिल्कुल मेरे साथ, और ये क्या फरसूदा। यानी ये एक जब फ्रस्ट्रेटेड होता है ना आदमी, तो ये इस तरह की गुफ्तगू मौलाना, वैसे उनकी फ्रस्ट्रेशन, वो बड़े महान आदमी हैं, और जो उनके दिल में होता है वो उनके चेहरे से कभी आया होता नहीं है, बड़े पक्के आदमी हैं। लेकिन आज जो उनके चेहरे पर जो फ्रस्ट्रेशन थी वो नज़र आ रही थी। फिर अब वो ख़ुद एक आलिम है और शरीयत को समझते हैं, दीन को समझते हैं। हमें तो ये बताया गया कि जो दीन की बातें हैं या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक जो कुछ भी है उसको बड़े एहतराम से सुनना चाहिए, और कभी उसको रेडिक्यूल नहीं करना चाहिए, कभी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दाढ़ी जो है ये सुन्नत नबवी है, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है वो लोग जिनके चेहरों पे दाढ़ी होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शख्सियात और वो लोग बहुत अच्छे लगते थे जो अपने चेहरों पे दाढ़ियाँ रखते थे। लेकिन आज मौलाना ने जिस अंदाज़ में रेडिक्यूल किया इमरान खान को, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 2-3 बातें।
ایک تو کل یہاں پر جو اسلام آباد میں دینی مدارس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انعام دینے کی ایک تقریب تھی، اس میں پرائم منسٹر گئے اور لڑکیوں کو لڑکوں کو جو دینی جو جنہوں نے اداروں میں تعلیم حاصل کی تھی ان کو ڈگریاں دیں۔ تو ذرا سنیے مولانا پر جب وہ جب بات کر رہے تھے عمران خان کے حوالے سے، تو اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے۔ اب یہ دیکھیں، پھر آگے وہ ایک جگہ پہ یہ فرماتے ہیں کہ درس و تدریس بھی شروع کر سکتے ہیں عمران خان تعلیمی دینی اداروں کی، ذرا وہ بھی سنوا دیجئے۔ اچھا وہ ابھی ریڈی نہیں ہے، لیکن ایک اور جو انہوں نے داڑھی کے حوالے سے جو بات کہی، ذرا وہ سنوا دیجئے۔ اب ایک عالم دین سے اگر عمران خان صاحب داڑھی دین کی وجہ سے نہیں رکھتے، کسی پریشر کی وجہ سے رکھتے ہیں، تو اس پر کہہ کے لگانا، اس پر ہنسنا، کسی مسلمان پر یہ الزام لگانا افسوسناک باتیں ہیں۔ کوئی ہم جیسا دنیا دار آدمی کرے معافی تو اس کی بھی نہیں ہو سکتی، لیکن مولانا سے اس رویے کی، ان باتوں کی توقع نہیں تھی اس طریقے سے جیسے انہوں نے آج گفتگو کی ہے۔ بہرحال رانا طاہر صاحب، یہ پہلے ذرا اس پر ہم ڈسکس کر لیں، آپ ذرا اپنا کمنٹ کریں کہ یہ جو مولانا نے پوری کہانی کہ جی گورنمنٹ کو گرانا ہے، مقصد یہ ہے، کوئی ہمارا اور مطالبہ نہیں ہے عمران خان کی گورنمنٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ایک تو یہ قانونی طور پر کیا اس بات کی اجازت ہے، احتجاج کچھ کسی مطالبے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، لیکن الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانا اور اس کے لیے کہ یہ جی بس ہم اس کو ہٹا کے واپس آئیں گے، یہ ایک تو قانون کی خلاف ورزی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ عدالت اس کا نوٹس لے گی، کیونکہ آج کل عدالتیں اس پہ بلیو نہیں کرتی، لیکن یہ سب کیا ماجرا ہے؟ جی سمیع صاحب، دیکھیں بات یہ آپ نے بالکل جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ ایک منتخب حکومت ہے، ملک میں آزادانہ منصفانہ الیکشن ہوئے، اس میں خود مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے بھی حصہ لیا۔ اصل مولانا کو جو غصہ ہے اس حکومت پر وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے جو الیکشن ہوئے، جن انتخابات کے نتیجے میں یہ حکومت وجود میں سمیع صاحب آئی، اس میں مولانا فضل الرحمان ہار گئے۔ وہ اپنی وہ نشست بھی برقرار نہیں رکھ سکے جو ان کے والد مولانا مفتی محمود مرحوم نے بھٹو صاحب جیسی شخصیت کو بھی وہاں پہ شکست دے دی تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان اس لیے وہ مان نہیں رہے، اس لیے ان کو ایک دکھ ہے، ان کے اندر نا ایک عجیب کیفیت ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اسمبلی سے باہر بٹھایا ہوا ہے۔ اور وہ صرف دوسرا یہ ہے کہ کچھ معاملات ہیں ان کی پارٹی کے، اکرم خان درانی صاحب کے نیب کے انکوائری چل رہی ہے اور ان کے مولانا کے کچھ ساتھیوں کے حوالے سے بھی انکوائریاں چل رہی ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کافی فرسٹریٹڈ ہیں کہ بھئی ایک سال سے یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ذاتی ایجنڈا ہے ان کا، ذاتی ایجنڈا بھی بھائی جان بڑا خوفناک۔ آپ دیکھیں نا یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ آج مجھے خود پتہ ہے مولانا مفتی محمود مرحوم پاکستان قومی اتحاد کے سربراہ تھے۔ جس دن بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، اگلے دن کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں مفتی صاحب نے کیا کہا تھا۔ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ بھٹو صاحب جو ہے نا اپنے اعمال کی وجہ سے اس انجام کو پہنچے ہیں۔ تو اس پر بلاول بھٹو جو ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا ہے، وہ آج مفتی صاحب کے صاحبزادے سے سیاست آپ دیکھیں نا کیسی چیز ہے کہ وہ آج مولانا فضل الرحمان سے صلاح مشورے کر رہے تھے کہ ہمیں عمران خان سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے۔ تو یہ تحریک نہ صرف غیر قانونی، یہ غیر آئینی بھی ہے اور حکومت کو اس کے خلاف ایکشن لینے کا سمیع صاحب پورا اختیار ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایکشن لینے کا تو اختیار ہے، لیکن علینا کے پی کے کی گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ جی ہم یہاں سے ان کو احتجاج کو جانے نہیں دیں گے، یہ تو احتجاج کرنا سب کا حق ہے جب تک وہ وائلنٹ نہ ہو۔ تو اگر کوئی احتجاج کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو روکنا نہیں روکیں گے تو اس کے بعد یہ کہ تصادم ہوگا، روکنا نہیں چاہیے، بلکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ کنٹینر دیں گے۔ اور اس احتجاج کی جو ایک دوسری وجہ جو بڑی اہم ہے، جو مولانا صاحب نے کہی ہے، جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہاں ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے مہنگائی کی وجہ ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے شروع میں بات کی تھی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی سے کافی دفعہ خطاب بھی کر چکے، انہوں نے کوشش بھی کی انہیں اعتماد میں لینے کی، لیکن پھر بھی ان کی طرف سے گلا آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے، پھر وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ تو میرے خیال میں جو ایک فضا اس وقت بنی ہوئی ہے نا، اس میں ایسا لگتا ہے، اور جو مولانا صاحب نے بات کی کہ وہ ڈاکٹرز کو بھی لے آئیں گے، وہ پیرامیڈکس کو بھی لے آئیں گے، اس کو بھی لے آئیں گے، تو آئے دن جو ہے اس طرح کے احتجاج بھی ہوتے ہیں اور لوگوں میں اس وقت اس طرح کی ایک فرسٹریشن بھی پائی جا رہی ہے۔ تو اس وقت مجھے آپ کا یہ لگتا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ مولانا جہاں پر ان کا ایک اپنا ذاتی ایجنڈا ہے، لیکن یہ جو ایک ملک میں فضا بنی ہوئی ہے مہنگائی کے خلاف، اس کو وہ پوری طرح ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے لے وہ بڑی آسانی سے اچھا، لیکن اس ساری سچویشن میں میں کہتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے، لوگ بھی فرسٹریٹڈ ہیں، لوگوں کو احتجاج کا حق بھی ہے، اور
KPK کی گورنمنٹ کا یہ کہنا کہ ہم یہاں پر جو آزادی مارچ ہے اس کے لوگوں کو جانے نہیں دیں گے، یہ تھوڑا جو ایک نہیں، وہ ایک جو پالیسی ہوتی ہے اظہار حق کی، جو ایک کسی کو بھی احتجاج کا حق ہے، یہ تو اس پر نہیں، جب اپوزیشن میں تھے یہ لوگ 126 دن کا انہوں نے دھرنا دیا تھا، تب کی اپنی سٹیٹمنٹس نکال لینا، تب یہ کیا کہتے تھے کہ احتجاج کرنا جو ہے وہ ہمارا حق ہے، مجھے لگتا ہے رانا صاحب مجھے لگتا ہے عمران خان اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، یہ جو وزیر اعلیٰ کا بیان ہے عمران خان اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ انہوں نے بھی کہا نا ہم حکومت گرائیں گے، تو یہ وزیر اعلیٰ کا بیان بھی ایک سیاسی بیان ہے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وزیر اعظم عمران خان یقیناً اس طرح کی پالیسی نہیں اپنائیں گے کہ وہ پرامن احتجاج کو روکیں، لیکن اگر پرامن احتجاج کی آڑ میں سمیع صاحب کیا یہ ملک اس وقت عدم استحکام کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی انڈیا یا کسی اور غیر ملکی طاقت کے اشارے پر یہاں پہ بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، تب بھی چائنا کے آنا تھا ادھر سے، وہ بدامنی نہیں تھی، وہ صرف فراڈ کرتی ہے نون لیگ۔ چائنا کے صدر نے کوئی اس وجہ سے، میری بات سنیں، ابھی بھی وزیر اعظم اگر چائنا ناراض ہو تو عمران خان کی وہ اس طرح جتنی وہ عمران خان کی کر رہے ہیں آؤ بھگت وہ اس طرح کریں، یہ سارا ایک فراڈ تھا نون لیگ کا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ چین کے صدر نے کوئی دورہ دھرنے کی وجہ سے ملتوی نہیں کیا، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ جو بات ہے اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں کرفیو لگایا ہوا 2 مہینے ہو گئے ہیں، اور اس موقع پر ملک میں انارکی پھیلانے کی سازش کرنا، کبھی الیکشن کمیشن کو استعمال کرنے کے ڈرامے کرنا، صحیح طریقے سے وہ کشمیر کا جو کیس ہے وہ نہیں کر سکے، اس وجہ سے وہ باہر آ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ بھی کہنا ہے۔ اور مولانا کا کیا کشمیر سے تعلق؟ مولانا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، کتنی دفعہ انہوں نے کشمیر کا مسئلہ اجاگر کیا، عمران خان نے تو ان کی دجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں بھارت کی۔ یہ جو ہے یہ اس چیز کو ہضم نہیں کر پا رہی نون لیگ پیپلز پارٹی، اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ نون لیگ کیوں نہیں آ رہی مولانا کے دھرنے میں، یہ صرف اس کے پیچھے ایک عنصر کار فرما ہے۔ نون لیگ ایک دوگلی پالیسی پر عمل پیرا ہے، وہ حکومت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور دیگر اداروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ تصادم نہیں چاہتے، نواز شریف صاحب زور دے رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اس دھرنے میں نون لیگ، دیکھیں خود نواز شریف جب گئے تھے جی ٹی روڈ سے تو کتنے لوگ آئے تھے، ان کو پتا ہے کہ ہم مولانا کے دھرنے میں کتنے لوگ لے آئیں گے، تو شہباز شریف نے آ کے اپنی سبکی تو نہیں کروانی، اس لیے وہ کسی دوسرے تیسرے درجے کے لیڈر کو بھیج دیں گے کہ جی یہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرنا اچھا، شیخ رشید صاحب کیوں کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ہماری ساری باتیں سیٹ ہوئی ہیں، تو پھر تو دھرنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا سر؟ شیخ رشید صاحب کی ایسی باتیں کرتے ہیں، دھرنے کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا۔ نہیں، اس میں جو نون لیگ نے جو بات کہی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 8 اکتوبر کو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں ہم جا رہے ہیں، کس طرح جا رہے ہیں، کیا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ دھرنے کے حوالے سے تو مولانا بھی ابھی کلیئر نہیں ہے، ان سے سوال بھی ہوا آج، انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں بیٹھنے کے لیے تو بڑی جلدی اٹھ کے نہیں جائیں گے، لمبے عرصے کے لیے، یعنی بہت جلدی واپس نہیں جائیں گے، چلے جائیں گے لیکن بہت جلدی واپس نہیں جائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 3 4 دن وہ یہاں پر ایک بالکل میلہ لگائیں گے، اور وہ جو اس وقت پالیٹکس، کیونکہ اپوزیشن اگر یہ اس طرح کی پالیٹکس نہیں کرے گی۔ آپ نے ایک بات بالکل صحیح کہی کہ مولانا نے کہا کہ میں حکومت گرا کے جاؤں گا، اور KPK کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اچھا پھر تجھے لگ کے دکھاؤ تو کیوں جاؤ گے۔ یہ ایک پولیٹیکل بیان بازی جو ہے یہ شروع ہو گئی ہے، اور ہمیں اس طرح کے تابڑ توڑ جو بیان ہے بڑے دھواں دار گرجدار قسم کے وہ آئیں گے۔ لیکن ان حالات میں ایک چیز اور سامنے ابھر کے آئی ہے رانا صاحب، کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کے اندر جو دھڑا بندی ہے، میں اسے اختلاف نہیں کہتا، میں اسے دھڑے بندی کہتا ہوں، وہ سامنے آ گئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا ایک دھڑا بالکل نظر آ گیا۔ آج آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پر کیمپین شروع کر دی گئی۔ گل بخاری نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے الزام اس وقت لگایا جب نواز شریف صاحب باہر سے آ رہے تھے، انہوں نے کہا میری گاڑی آگے تھی شہباز شریف کے اور سڑک بالکل کلیئر تھی، اور شہباز شریف کھڑے رہے اور اپنے بھائی کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں گئے۔ اب گل بخاری کئی اور ٹویٹ بھی اس طرح کیا ہے، یہ وہ سارے لوگ ہیں جو مریم نواز صاحبہ کی طرح حاکش ہیں، جو بڑے سخت گر رویہ رکھتے ہیں، جو پاکستان کی فوج کے بارے میں بھی جب بات کرتے ہیں، عدلیہ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، تو وہ بالکل وہ یہ یعنی فرق نہیں رکھتے کہ یہ ہم اپنے اداروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا انڈیا کے اداروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو ایک شہباز شریف صاحب کے خلاف کیمپین پاکستان مسلم لیگ نون نے بلڈ کرنا شروع کر دی ہے، مریم نواز گروپ نے۔ جی، مریم نواز گروپ۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے جا کے یہ بتایا نواز شریف صاحب کو، جو آج کی ملاقات ہوئی اس میں انہوں نے بتایا پاجی مجلس عاملہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ اس کو ابھی رہنے دیں، ڈینگی شینگی بھی ہے اور بھی مسئلے ہیں، اس کو آپ رہنے دیں۔ نواز شریف صاحب اس بات سے مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ بلاول بھٹو سے کہیں
کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس دھرنے میں شریک ہو. یہ نواز شریف صاحب کہا کہ آپ میرا پیغام دیں. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پاجی میری طبیعت بڑی خراب ہے, کمر میں بڑی درد ہے, ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ نے جانا نہیں ہے, آپ نے زیادہ عرصہ اس میں نہیں جانا. تو انہوں نے کہا پاجی آپ آرام کر لیں, احسن اقبال صاحب کو بھیج دیں. اب یہ جو بات ہے, شہباز شریف بطور چیئرمین پارٹی کے موجود ہوں گے, لیکن وہاں پر احسن اقبال صاحب جائیں گے, تو اب جو مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ اب یہ ایک جو آگے اجلاس ہوگا رانا صاحب, یہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. اس میں یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ دھڑے بندی کیا ہے, کتنے لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, کتنے لوگ نواز شریف صاحب کو چھوڑ کے جاتے ہیں. کیونکہ بیچ میں کچھ اور بھی بہت سارے فصلی بٹیرے ہیں جو کاف میں تھے, ادھر ادھر تھے, لیکن اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں جی ہم مسلم لیگ ہیں, جس کے نام کے آگے مسلم لیگ لگا ہوگا جماعت میں, اسی میں ہم جائیں گے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہو جائے. اگر احسن اقبال صاحب کی بات کی جائے تو احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ہی دھڑے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اگر شب نہیں ہوں گے, احسن اقبال ہوں گے, تو بات تو ایک ہی ہوگی ہے. خیر, اس پہ مزید بھی بات کریں گے, لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سمیع صاحب, شہباز شریف صاحب بیمار ہیں, اس لیے احسن اقبال صاحب آگے ہیں. اچھا, اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ احسن اقبال صاحب اس دھرنے کا بوجھ اٹھا پائیں گے یا نہیں. نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا, اندر سے خبر بھی آئی. اب اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جیل کے اندر سے بیٹھ کے ایک پیرلل انداز میں انہوں نے اپنا کمیونیکیشن چینل بنا لیا, اور شہباز شریف صاحب جاتے ہیں, بیان کرتے ہیں, کچھ اور لوگ بھی جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن جو اس وقت سب سے خاص جو ان کے جو میسنجر ہیں نا, وہ ہیں کیپٹن صفدر, ان کے داماد اعلیٰ. اور بیچ میں وہ صفدر صاحب بڑے بیمار بھی تھے, تھوڑا وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تھوڑا سا وہ سرد مہری کا بھی شکار تھے, اور جب وہ وزیر اعظم ہاؤس میں تھی تو پنجاب ہاؤس میں بھی آ گئے تھے. لیکن بہرحال انہوں نے اپنا ایک رول بنا لیا ہے. جس طرح دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں رانا صاحب, آپ اس بات سے ایگری کریں یا نہ کریں, دھرنا کامیاب ہو یا نہ ہو, مولانا فضل الرحمان نے اپنے آپ کو ایک چھوٹی پولیٹیکل جماعت ہونے کے باوجود, ان کے ممبر بھی قومی اسمبلی میں بہت کم تعداد میں ہیں, اپنے آپ کو اتنا ریلیونٹ کر لیا ہے کہ دونوں جماعتیں, چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, بھاگ کے ادھر ہی آ رہے ہیں. آپ دیکھیں, بلاول بھٹو تو باقاعدہ بلبلاتے رہے ملاقات کے لیے, اور مولانا نے کہا میں بڑا بیزی ہوں, میں تو باہر ہوں, اور ہم کرتے رہے ماشاءاللہ ملین مارچ ہم کریں گے. اب ان دونوں جماعتوں کی پرابلم یہ ہے, بڑی جماعت ہے, 60 سے زیادہ سیٹس ہیں قومی اسمبلی میں پی ایم ایل این کی, تقریباً 40 کے نزدیک سیٹیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور مولانا فضل الرحمان کے پاس کیا ہے, لیکن دونوں ان کے چرنوں میں آ کے جھکے ہوئے. مولانا فضل الرحمان نے جو اپنی حکمت عملی ہے اب تک, اس میں انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی بہت ریلیونٹ کر لیا. آپ دیکھیں, سیٹیں کچھ بھی نہیں ہیں, کر کچھ بھی نہیں سکتے, لیکن بیٹھ گئے آ کے 5-7 ان کے پاس وہ مولانا ہے, اور آ کے وہ کہتے ہیں اتنے ہزار میرے مدارس ہیں, اتنے ہزار بچے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لے آؤں گا اور وردیاں پہنا کے لاؤں گا, آؤ کر لو جو کرنا ہے. ایک انہوں نے لرزہ طاری کر دیا سب پہ, اور یہ بھاگ کے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی تو کنفیوز نظر آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا بلاول نے بولا تھا کہ ہم اپنا ایک الگ سے کریں گے, تحریک چلائیں گے. آج بھی بلاول نے اگر ملاقات کی ہے تو وہ نیچے ہو کے نکل گئے ہیں, ان کی نہیں, ان کو پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مولانا دھرنے میں چلے گئے اور ان کے ساتھ نون لیگ چلی گئی تو ہم تو باہر رہے. اب مجھے بتائیں, مولانا دھرنا دے رہا ہے, اور یہ جو 2 بڑی جماعتیں ہیں ان کے لیڈران, اب بلاول بھٹو اگر پاکستان میں ہیں اور وہ دھرنے میں نہیں آتے اسلام آباد میں, تو مجھے بتائیے وہ کون سی اپوزیشن کر رہے ہیں. تو ایک ان کے لیے مولانا نے ان دونوں جماعتوں کو ڈیفنس پہ دیکھیں, یہ دونوں جماعتیں اس وقت اپنا یہ پوسچر قائم رکھنے کے لیے کہ ہم اپوزیشن ہیں, یہ آئیں گے دھرنے میں. نہیں تو اگر مولانا اکیلے آتے ہیں تو ٹھس ہو گیا, پنکچر ہو گئی مسلم لیگ نون اور پنکچر ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی. پھر تو ریئل اپوزیشن جو عمران خان کو للکار رہی ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہے. مولانا دیکھیں, آپ نے کہا مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے جو اپنی سیاسی جو بساط, اچھا پھر ان میں دیکھیں وہ بات کو, اب ایک ذرا شارٹ ان کا سنوا دیجئے. وہ ڈینگی کے حوالے سے ہوا کہ ورکرز کو ڈینگی اور مقابلہ, تو انہوں نے عمران سنوائیے جی ذرا. آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سروکار ڈینگی سے نہیں ہے, ہمارا سروکار ڈنگا سے. یعنی یہ بھٹو صاحب ہوتے تھے, جب وہ جلسوں میں ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے یسر خان ایک آلو ہے,
یہ فلاں کالو ہے میں ان کو کھا جاؤں گا. پالیٹکس میں اس طرح کی ایک جو حاضر جوابی ہے, آپ ان کے مقصد سے متفق ہوں یا نہ ہو ایک علیحدہ بات ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت یہ ایک ان نیسیسری چیز ہے. اس وقت فوکس یونٹی پہ ہے. اچھا, میں جو مسلم لیگ نون کی میں آپ سے بات کر رہا تھا ذرا اس پہ آ جاتا ہوں, پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. کیپٹن صفدر انہوں نے اپنے آپ کو ایسے ہی ریلیونٹ کر لیا جیسے مولانا فضل الرحمان نے ریلیونٹ بنا لیے. دیکھیں وہ جاسوس بن کے نا, اسپائی دا مین وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک پورے اسپائی بن کے یوں جیمز بانڈ کی طرح. ابھی وہ ایک لیٹر لے کے آئے ہیں مولانا فضل الرحمان, کسی کو نہیں پتہ چلا, جیل حکام کو بھی ان کی تلاشی میں پتہ نہیں چلا. وہ جناب لے گئے اندر لیٹر جا کے انہوں نے مولانا کو دیا. مولانا نے کہا سرکار ساڑھے نال کی ہو رہا ہے, یہ شہباز شریف تو ان کے ساتھ مل گیا. مولانا نے کہا اچھا. کیپٹن صفدر کے کان میں ایک بات کہی. اب وہ بات جو ہے نا وہ مولانا کو بتائیں گے. پھر اب مولانا نے بھی رابطہ سوچ لیا ہے, جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ میں ذرا کوشش کروں کہ نواز شریف صاحب سے میری ملاقات ہو جائے. تو یہ اب دیکھیں اس میں اس وقت باقی کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت نواز شریف صاحب کے نزدیک کیپٹن صفدر اور مریم نواز صاحبہ, یا جو ان کا گروپ ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر اب شروع ہو رہا ہے, شہباز اللہ صاحب, پرویز رشید صاحب, یہ بھی ہیں. نہیں یہ تو ہے نا, یہ خلیفے ہیں, یہ تو پیچھے ہیں نا, یہ بیچارے مل نہیں نہ سکتے. کیپٹن صفدر بینگ فیملی ممبر اس کو یہ ایکسیس ہے, لیکن وہ ایک بڑا سمارٹ آدمی نکلا ہے کیپٹن صفدر. اس نے ایک اپنے آپ کو ایسا ریلیونٹ بنایا. اس نے پیغام نے کہا جی یار لفافہ پاؤ دے, میں لے کے جانا, لفافہ لے کے جاؤں گا, لفافہ لے کے آؤں گا, پیغمبر بن گیا. اور اب وہ ایک اتنے ریلیونٹ آدمی ہے اس وقت. سب سے بڑی جو انفارمیشن ہے آپ کو پتہ ہے وہ کیپٹن صفدر کے پاس ہے. سامی صاحب دیکھیں, ایک تو آپ نے جو بات کی نا نون لیگ کے حوالے سے, جو مریم نواز صاحبہ کے خصوصی سیل کی ایک اہم رکن نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں ٹویٹ کیا. انہوں نے آج انہیں منافق قرار دیا شہباز شریف صاحب کو. اندازہ لگائیں کہ یہ سیاست جو ہے یہ کیسا ظالم کھیل ہے کہ اب یہ ماضی میں ہم پڑھتے رہے بادشاہوں کے باپ بیٹے بھائی سارے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے رہے, لیکن اب یہ جو گل بخاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی, نازیبا زبان میں اس کو کہوں گا, کہ جس طریقے سے انہیں منافق اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا, تو یہ آغاز ہو گیا ہے کھلم کھلا. اور ایک بات سنیں میری, یہ صبح کا ٹویٹ آیا ہوا ہے, ابھی تک مریم اورنگزیب نے کسی نون لیگ کے بندے نے گل بخاری کی مذمت نہیں کی کہ آپ کون ہوتی ہیں مسلم لیگ نون کے چیئرمین کو منافق کہنے والی. سب سو چکے ہیں. خوفزدہ نہیں, خوفزدہ نہیں, آشیرواد ہے, ادھر سے اشارہ ہے. ہاں بھائی اس کو کہو چلنے دو. اگر مسلم لیگ نون کی, اگر مریم نواز اس میں ملوث نہیں ہے اس ساری کہانی میں, تو جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں جو اتنے زیادہ لیڈر ان کے پھرتے ہیں, چھوٹی سی بات پر کسی بندے کے ٹویٹ پر وہ اتنا ریاکشن دیتے ہیں, ان کے چیئرمین کو, مسلم لیگ نون کے چیئرمین شہباز شریف کو گل بخاری نے منافق کہا, اور مسلم لیگ ساری ستو پی کے سوئی ہوئی ہے. جو راتی افیم کھا کے سوتے ہیں ان کو بندہ ہل ہی نہیں سکتا. تو کیوں نہیں؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں, دیکھیں ہم بھی شہباز شریف صاحب پر ذاتی طور پر میں جانتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں, لیکن جو بات آپ نے کیپٹن صفدر صاحب کے حوالے سے سمی صاحب کی ہے, یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ نواز شریف شہباز شریف پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں. بھائی جان مولانا بھی مولانا سے ملے شہباز شریف, مولانا نے شہباز شریف کی بات پر اعتبار نہیں کیا اور درخواست دے دی کہ جی ہمارا وفد نواز شریف سے ملنا چاہتا ہے, اور پھر لیٹر لکھ کے دیا کر کو, اور ایک ہوم سیکرٹری کو بھی درخواست دی ہے کہ ملاقات کی اجازت دی جائے JUI کے وفد کو نواز شریف صاحب سے. تو بھائی جان یہ کیپٹن صفدر صاحب جو ہے نا, یہ جو بچولے کا کردار ادا کر رہے ہیں نا, کہ ادھر رانیاں جانیاں ان کی, اب یہ دیکھیں کہ کیپٹن صفدر جو مستقبل محفوظ کر لیا ہے کیپٹن صفدر ایسے ہی. اور دیکھیں میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی, اس وقت دیکھیں میں بہت ساری جو نون لیگ کی باتیں میں ان سے متفق نہیں, جو ان کا بیانیہ ہے جو ان سے, لیکن میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی کہ جس طرح انہوں نے مریم نواز کو, ان کی وہ بیوی بھی ہیں, جب عدالت میں جاتے ہوئے تو وہ یوں ہاتھ دونوں طرف سے کر کے پورا ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے, تو اب ایک بڑے پکے پیارے محبت کرنے والے گھر داماد کی طرح, گھر داماد کی طرح وہ نواز شریف صاحب کے لیے جو خدمت دے رہے ہیں نا, فرض ادا کر رہے تھے نا. یہ سارے خاوند جو ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بیویوں کے تحفظ کے لیے کام کریں. تو یہ ساری صورتحال کوئی ایسی غیر آج آپ نے ویسے پورے پاکستان کی بیویوں کو خوش کر دیا یہ بات. یہ تو بات صحیح ہے نا, حقیقت ہے. دیکھیں اب کیپٹن صفدر جو ہے نا, آپ کو پتا کہ یہ اجلاسوں سے ملاقاتوں سے پہلے کیپٹن صفدر نے کہا نہیں
کہ ہر کلمہ گو کا فرض ہے کہ مولانا کے دھرنے میں شریک ہو. کیپٹن صفدر تو اپنی رائے کا اظہار، اور وہ نواز شریف کی سوچ تھی. آپ میری بات سنیں، جب ابھی نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، قومی اسمبلی میں آپ نے تقاریر نہیں سنی. کیپٹن صفدر اس نظام کے حوالے سے پی ایم سیکریٹریٹ میں جو لوگ پرائم منسٹر کے ساتھ تھے، فواد، ان کے بارے میں انہوں نے وہ باتیں کہی جس کی بنا پر ان کو پھر وہاں سے وہ آ بھی گیا پنجاب ہاؤس میں. افروز تقریریں تھیں. جی ہاں، وہ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل فارغ ہو چکے تھے. بٹ کریڈٹ گوز ٹو ہم فار ہز انٹیلیجنس اینڈ ہی کیم بیک. نہیں، لیکن اب یہ جو سارا ڈرامہ ہو رہا ہے سمیع، آ جائے نا اب آگے. اب دیکھیں نا، فائدہ تو شہباز شریف صاحب کو ہی ہوگا. اب جو دیکھیں، اب یہ 8 اکتوبر کو مسلم لیگ نون اعلان کرے گی، پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں ہماری سی کرے گی. مولانا نے اپنا جو سخت رویہ رکھا اور جو ان سے کہا نا کہ آپ نے آنا ہے آئے، مجھے بہت تجربہ ہے بلین مارچ اور ملین مارچ کا، یہ دونوں ڈیفینسو پہ چلے گئے. آپ یقین کر، یعنی آپ یہ دیکھیں یہ کیسی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں. مولانا کے یہ ترلے کر رہے ہیں واسطہ جو خدا دا اکتوبر ہی سے کم نہ کرو. اب مجھے بتائیں لیڈ اپوزیشن کون ہے، ریئل اپوزیشن کون ہے؟ اگر تو مولانا ان دونوں کو بھائی جان آپ نے بڑی پتہ کی بات کی ہے. آپ یہ دیکھیں گے مولانا فضل الرحمان کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں. مولانا صاحب آپ دیکھیں جو 2002 کی اسمبلی تھی اس میں اپوزیشن میں اکثریت تھی پیپلز پارٹی کی، لیکن مولانا نے کمال مہارت کا مظاہرہ کیا کہ وہ اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف کی اشیرباد سے قائد حزب اختلاف بن گئے. یہ تو اب بھی مولانا قائد حزب اختلاف پتہ نہیں کس کی اشیرباد سے بننے جا رہے ہیں. ریئل اپوزیشن جو ہے، اگر آپ دیکھ لیں جو اس وقت بات ہو رہی ہے، ریئل اپوزیشن مولانا فضل الرحمان ہے. یہ دونوں جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ منتیں کر رہے ہیں کہ واسطہ جرا ابدا اکتوبر آپ احتجاج نہ کریں. اچھا یہ اکتوبر کی بات بتا دوں. مجھے ابھی میری ایک جے یو آئی کے بندے سے بات ہوئی. انہوں نے میں نے کہا بھائی آپ ان کی بات مان لیتے، وہ نومبر کا کہہ رہے تھے تو آپ کیوں اتنے بزید ہیں؟ وہ کہتے یار ہم نے دونوں کی بات رکھ لی ہے، اب ان کا فرض ہے کہ آئیں. یہ نومبر کہتے تھے نا، ہم نے 27 اکتوبر کر دی ہے. آگے 2-3 دن رہ گئے، ہماری بھی بات رہ گئی کہ ہم اکتوبر کا کہتے تھے. ان کی بات کے بھی ہم قریب چلے گئے. اب تو کوئی بہانہ نہیں. پہلے بھی کافی ڈیڈ لائنز آ چکی ہیں، ہو سکتا ہے یہ ڈیڈ لائن نہیں. یہ بات رانا صاحب کی یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ 27 اکتوبر کو یوم کشمیر، یوم سیاہ جلسے شروع ہوں گے. یعنی وہاں سے لوگ نکلیں گے، تو اس کا مطلب ہے اب جو آ رہے ہیں 2-3 دن تو لگیں گے. تو پھر ظاہر ہے جب وہ اسلام آباد تک پہنچیں گے تو نومبر تو آ چکا ہوگا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نومبر کے بھی اینڈ میں جانا چاہتے تھے کسی وجہ سے. دیکھیں بات سیدھی ہے سمیع صاحب، نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مخلص ہے، نہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ مخلص ہے. یہ سارے اپنے اپنے داتے نے کہ سانو کی لب دائے دے وچوں. اچھا جی، بہرحال ایک چیز کیونکہ وقت کم ہے تھوڑا سا ضرور ذکر کر لیں. کل بھی ہم نے کہا تھا کامیاب سفارتکاری پرائم منسٹر کی، زلمے خلیل زاد ادھر میٹنگ شیٹنگ زبردست اور انفارمل ٹاکس تو چل رہی ہیں. اب لگتا ہے کہ وہ جو باضابطہ جو مذاکراتی عمل ہے وہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے. اور اس سے یہ ایک بہت اچھا یہ قدم ہے، اس لیے کہ اگر افغانستان میں امن ہے تو پاکستان میں ترقی اور امن ہے. اور پاکستان کا اس وقت یہ جو موقف ہے پرائم منسٹر کا، پوری دنیا نے یہ تسلیم کر لیا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ بارڈر پاکستان کے سیف ہو جائے. اور یہاں پر بہت سارے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ کنورجنس ہو گئی ہے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ سیف بارڈر ہو. تو یہ جو ایک کامیاب حکمت عملی ہے یہ بڑا زبردست. اور اب پرائم منسٹر کا جو چائنا کا دورہ، یہ جاتے جاتے لوگوں کو بتا دیں بڑا اہم ہے چائنا کا دورہ، اس لیے کہ کشمیر کے حوالے سے جو آئندہ جو پالیسی بننی ہے وہ چائنا کی مشاورت سے ہوگی. اور پرائم منسٹر وہاں جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں اور حکام ہیں ان سے اس حوالے سے بہت اہم مشاورت کریں. امید کرتے ہیں کہ دورہ ان کا یہ جو ہے وہ کامیاب ہو، تاکہ آنے والے دنوں میں جو کشمیر کے حوالے سے ایشوز ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے ریزالو ہوں. آج کے پروگرام سے ہم تینوں کے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.